आप खिदमत में हाजिर हूँ। आज 11 अगस्त है, 2 मुहर्रम है और बुध का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा मौजू करबला और हज़र आजिर हमारे प्रोग्राम के उन्वान से क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहयाए दीन जो है वो जारी है और उसका आज ये दूसरा प्रोग्राम है। तो तमाम मोमिन मोमिनात और तमाम मुस्लिम मुस्लिमात और खुसूसन इमाम ज़माना रूही मारवाहल फिदा की बारगाह में इन अय्याम की ताज़ियत पेश करेंगे और हमारे साथ मौजूद है इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिजवी साहब हिंदुस्तान से और कुवैत सिटी से अल्लामा मिर्जा अस्करी हुसैन साहब। अपने दोनों मेहमान गिरामी की खिदमत में सलाम भी अर्ज करेंगे और इन अय्याम का फुर्सा भी पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। जज़ाकल्लाह क़िबला जज़ाकल्लाह। और अपने कर के जो हमारा मौजू जहाँ पर हमने गुफ्तगू का नाज़रीन रोका था, वहाँ से अपने प्रोग्राम को मरबूत करेंगे। हमारा मौजू जैसे अभी हमने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ की, क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहयाए दीन, इसके ऊपर जो है वो आपकी खिदमत में गुजारिशात जो है वो जारी थी। कल हमने इस पर मुख्तलिफ जो है वो मौज़ूआत के तहत, मुख्तलिफ जहतों के तहत इसको हमने मौजू सुखन बनाया था कि किस तरह से यजीद ने क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत का मुतालबा किया था, उसके पस पर्दा क्या हक़ाइक़ थे, क्यों इमाम हुसैन सलाम के क़याम के अहदाफ क्या थे, इमाम हुसैन सलाम ने जब क़याम किया है तो उस वक्त सियासी हालात क्या थे, किन हालात के अंदर, किन शराइत में जो है वो इमाम ने वक्त क़याम किया था। तमाम मौज़ूआत के ऊपर जो है वो गुफ्तगू नाज़रीन हो रही है और इसी को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। क़िबला अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास साहब आपसे शुरू करेंगे कि मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला की ज़मीन से एक आज़ादी का पैगाम दिया है, हुर्रियत का पैगाम दिया है और लिबर्टी का पैगाम दिया है, वो दरअसल क्या है। हम चाहेंगे कि सादे अल्फाज में हमारे नौजवान तक उस पैगाम को पहुंचाया जाए। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, नाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, मुशाहिदीन, मुस्तमईन और अज़ादारान मज़लूम करबला, खुदा आप सबकी अज़ीम इबादत को कबूल फरमाए और आप इबादत की जज़ा अजर अजज़ल इनायत फरमाए। सवाल ये है कि मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़मीन करबला से, लैंड ऑफ करबला से, फ्रीडम का, लिबर्टी का, आज़ादी का, हुर्रियत का वो कौन सा दर्स है, यानी इमाम हुसैन पूरी दुनिया को कौन सी आज़ादी या किस चीज से आज़ाद कराने के लिए। एक एक लफ्ज पर नाजरीन गौर कीजिएगा। हिंदुस्तान के महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने इमाम हुसैन से दर्स हुर्रियत यानी आज़ादी का दर्स इमाम हुसैन से सीखा कि मैं इस मुल्क को, हिंदुस्तान को कैसे आज़ाद करूं। तो ये एक जुज़ई फिक्र है जो महात्मा गांधी ने इमाम हुसैन से लिया। उन्होंने मुल्क को आज़ाद करने के लिए, महात्मा गांधी ने इमाम हुसैन से दर्स हुर्रियत जुज़ई मगर कुल्ली फिक्र नहीं है ये कि मुल्क को आज़ाद करना इमाम हुसैन का मकसद हकीकी नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, एक लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा, बहुत अहम थॉट है। वो कौन सी लिबर्टी, वो कौन सी आज़ादी है कि जिसके लिए मजलूम करबला ज़मीन करबला तक जाते हैं, इतनी अजीम कुर्बानी को पेश करते हैं, जवान बेटों को कुर्बान कर देते हैं। वो सारा मंजर करबला का आपकी निगाहों के सामने, उस वक्त के हालात और इस वक्त के भी हालात और पूरी दुनिया ता क़यामत जिस चीज में, जिस गुलामी में जकड़ी हुई है, उस गुलामी से आजाद करने के लिए इमाम हुसैन गए थे। क्योंकि बंदा अगर गुलाम होता है, मैं मुकद्दमतन अर्ज कर रहा हूँ, उसके बाद आ रहा हूँ 2 मिनट में, बंदा अगर गुलाम होता है तो फिर वो गुनहगार होता है। तो वो पूरी दुनिया को जब मजलूम करबला ने देखा कि ये सारे के सारे अक्सरियत जो है ये गुलाम हो चुके हैं और ये गुलाम इस तरह के गुलाम हैं कि ये मासियतकार हो चुके हैं गुलामी की वजह से, तो अगर हम यजीद के खिलाफ एक मूवमेंट चलाएंगे और यजीद की शख्सी तौर पर सिर्फ मुखालफत हो या मुल्क शाम में बैठी हुई हुकूमत या उस तख्तो ताज और वो जो सारा उसके पास है उसकी अगर हम सिर्फ मुखालफत करते हैं तो इस दौर का यजीद तो खत्म हो जाएगा, मगर आती हुई नस्लों में फिर यजीद जैसे अफराद पैदा हो जाएंगे। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि ऐसी फिक्र को पेश किया जाए, ऐसी थॉट को पेश किया जाए, ऐसी कुर्बानी निज़ाम को पेश किया जाए,
نصاب کو پیش کیا جائے، تنفیذ کو مکمل مقام تکمیل تک لایا جائے، وہ کیسے ممکن ہے؟ آواز آئی کہ دنیا چونکہ نفس کی غلامی میں مبتلا، قرآن نے جیسے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو سو کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے. جیسے انگلینڈ میں کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میں سو کر دوں، وہ سو الگ ہے، یہ سو الگ ہے، برائی کا نفس حکم دیتا ہے. تو نفس کی غلامی انسان کو درندہ بناتی. جوانان غور کر لیں، نفس کی غلامی انسان کو معصیت کار بناتی، نفس کی غلامی انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی، نفس کی غلامی اہل بیت سے دور کر دیتی. یہ سارا کا سارا لشکر، جوانان غور کریں، جو یزید کے ساتھ کھڑا وہ سارا کا سارا لشکر ہے غلام، یزید کا غلام، یزید کا تو ہے ہی ظاہراً، مگر نفس کا غلام ہے. اسلیوری آف سول سے فری کرنے کے لیے مظلوم کربلا زمین کربلا تک گئے تھے کہ پوری دنیا کو اسلیوری آف سول سے فری کر سکیں، آباد کر سکیں، ان کو رہا کر سکیں. اگر پوری دنیا کے لوگ اسلیوری آف سول سے فری ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے، تو گناہ کوئی نہیں کرے گا. اور جب گناہ کوئی نہیں کرے گا، اسی کا نام انقلاب. غور کیجئے گا، اگر آپ نفس کی غلامی سے آزاد، میں نفس کی سلیوری سے آزاد ہو جاؤں اور یہ کہوں کہ میں نے زمین کربلا سے حریت کا درس لے لیا، میں غلام نہیں آزاد ہوں، آپ غلام نہیں آزاد، وہ غلام نہیں آزاد. تو اگر ہر شخص اس فریڈم اور لبرٹی کا درس صحیح طریقے سے لے لے اور نفس کی اس سلیوری کو چھوڑ دے تو گناہ کوئی نہیں کرے گا. جب گناہ کوئی نہیں کرے گا تو یونیورس میں یہ تھاٹ انقلاب لے کر آئے گی. لہٰذا جوانوں سے گزارش ہے کہ آج مجلس حسین میں جانے سے پہلے یہ سوچنا کہ آپ غلام ہو یا آزاد. اگر غلام ہو تو مجلس میں بیٹھنے کا ثواب تو ملے گا، فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا اپنے آپ کو نفس کی سلیوری سے ٹوٹل فری کرو، پھر مجلس حسین میں شرکت کرو. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، ہماری گفتگو، ہمارے جو ٹاپک ہے ہمارے قیام امام حسین علیہ السلام اور احیاء الدین، اس کے جو ہے وہ زمرے میں جو آگے بڑھ رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر میں لائف نمبرز بھی آویزہ کر دی جائیں گی، آپ کو بھی پروگرام کا جو ہے وہ حصہ بنایا جائے گا، آپ کی کالز بھی لی جائیں گی. مرزا عسکری صاحب بہت ہی خوبصورت طریقے سے علامہ صاحب نے جو ہے اس موضوع کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے کہ کربلا کی زمین سے کس آزادی کا اور کس حریت کا اور کس لیبرٹری کا پیغام پیش کیا. بہت اچھی قبلہ نے بات کی. اگر صرف موجودہ اس وقت کی حکومت، جو کہ ایک بہت بڑی حکومت تھی، اس کو اگر صرف نابود کرنا، اس سے لوگوں کو چھٹکارا دلانا ہوتا تو پھر بھی ایک چھوٹے کینوس کے اندر بات تھی، وہ شاید نابود ہو جاتا. مگر آنے والے وقتوں میں، آنے والے صدیوں میں دوبارہ یزید پیدا ہوتے اور ان سے ٹکرانے کے لیے فلسفہ موجود اتنا ہوتا. تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو آفاقی فکر دی. ہر آنے والے یزید کے اوپر، چاہے وہ کسی زبان میں کلام کرے، کسی منطقے کا ہو، کسی مشرب کا ہو، جو ظالم ہے اس سے ٹکرانے کا جو درس حریت دیا، وہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ مظلومین کے لیے مشعل راہ بنے گا اور بن رہا ہے، اور ان کی آزادی اور ان کی حریت کا تحفظ کرتا ہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے پروگرام کا ناظرین جو ہے وہ آغاز ہو چکا. تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قبلہ عموماً لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں دوسری جانب کا سوال رکھ کے ابھی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے پیس ٹریٹی سائن کی تھی اور وہاں پر قتل عام سے لوگ بچ گئے تھے اور معاملے کو آگے بڑھا لیا تھا. وہ نہیں سمجھتے کہ امام حسن علیہ السلام بھی جو ہے وہ کربلا کو مجتمع کر رہے تھے، تیار کر رہے تھے، ان کی جنگ اتنا گزری تھی. تو اب لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ اس طرح سے صلح نہیں کی. بہرحال دونوں امام ہیں، ان کا ڈیسیجن وقت اور حالات کے تقاضے کے آئینے میں رکھ کے اگر دیکھا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس پہ قبلہ ذرا گفتگو فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ، اما بعد. ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں اور مولانا محترم کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں میرا عرض سلام ہے اور ان ایام کی تعزیت ہے کہ بارگاہ خدا میں دعا ہے خدایا ان ایام کی عبادتوں کو، ہماری خدمات کو، عزائے حسین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. دیکھیے، سوال یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کی طرف صلح کیوں نہیں کر لی؟ امام حسین علیہ السلام بھی اگر صلح کر لیتے، میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر رہا ہوں تاکہ پھر اس کے بعد وہاں سے میں اپنا جواب لے کر، اگر امام حسین علیہ السلام بھی صلح کر لیتے تو شاید 72 جو ہے اتنے خون نہ بہتے، اتنے لوگ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شہید نہ ہوتے اور اتنے لوگ یزید کے لشکر میں واصل جہنم نہ ہوتے.
تو یہ بہت بہتر کیا نہ ہوتا امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ آپ بھی صلح کر کے ایک جو ہے وہ ایک قدم پیچھے آ جائیں. تو میں سب سے پہلے اصل کہتے ہیں نا جس کو کمپیریزن کا معیار و ضابطہ بتایا، میں سب سے پہلے اس سے ریلیٹڈ میرا ڈاؤٹ اور کوشچن ہے کہ جو جتنے بھی ویورز ہیں ان کے لیے بھی اور تمام امت مسلمہ کے لیے اس کی طرف غور کرنا ضروری ہے. امام حسن علیہ السلام نے صلح کی یا آپ کے اوپر صلح کو امپوز کیا گیا؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس پہ سب سے پہلے غور کریں سب. امام حسن علیہ السلام نے صلح کی نہیں بلکہ صلح کو آپ کے اوپر امپوز کیا گیا. ایک فرسٹ آف آل. دوسری بات آپ دیکھیں صلح میں ہوتا یہ ہے کہ دو طرف ایک دوسرے کی شرطوں کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں آپ سے ایک سوال کروں، مولا کائنات نے جنگ صفین میں حکم کو تسلیم کیا یا حکم کو مولا کائنات پہ امپوز کیا گیا؟ مولا کائنات نے جنگ صفین میں حکم کو تسلیم نہیں کیا. مولا کائنات حکم سے راضی نہیں تھے بلکہ حکمیت کو مولا کائنات پہ امپوز کیا گیا. یعنی وہ جو لوگ خوارج بنے انہوں نے قرآن مجید کو نیزے پہ دیکھ کر مولا کائنات علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے کہ آپ جو ہے وہ معاویہ کی بات کو مانیے آپ، ورنہ ہم آپ کے مخالف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، مولا کائنات علیہ السلام کو گویا اب حالات کے پیش نظر علی مجبور نہیں ہوتے، لیکن امت مسلمہ اور حق کی پاسبانی کے لیے اس وقت مولا کائنات نے کو ان حالات کے پیش نظر جو ہے وہ اس حکم کو تسلیم کرنا ضروری ہو گیا تھا. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں مولا کائنات قلبی طور پہ حکم سے راضی نہیں تھے، کیونکہ اس فیصلے میں ہوا کیا؟ اس فیصلے میں ظاہری طور پہ ہوا یہ کہ مولا کائنات سے خلافت لے لی گئی. خود مولا کائنات سے اس فیصلے سے راضی نہیں تھے. اگر کوئی آ کے تاریخ کا کوئی بندہ اگر آ کے تجزیہ کرتا ہے کہ علی نے جو ہے وہ خلافت دے دی تھی، میں کہتا ہوں ہرگز علی نے معاویہ کو خلافت نہیں دی تھی. معاویہ نے شام کے قبضے کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا. اب آپ دیکھیں تمام جو تاریخ نگاروں نے اور بہت سارے اسکالرز نے جو اپنی عمارت بنائی ہے اپنے کتابوں کی، وہ عمارت اس بات پہ بنائی ہے کہ ابھی میں ابن عربی مالکی کے نظریے کو دیکھ رہا تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قیام پہ جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ جو ہے وہ اعتراض و انتقاد کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو بڑی نازیبہ تعبیریں استعمال کی ہیں، چھٹی ہجری کے یعنی 6 سینچری کے جو ہے وہ اسکالر تھے اہل سنت کے، اور انہوں نے یعنی اس قدر تعصب کی جو ہے وہ مثلا کیا نام ہے اس قدر تعصب کو ظاہر کیا ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ اسکالر جو واقعا اس قدر پڑھا لکھا ہو اور اس طرح کی تعبیر کرے. وہ کہتے ہیں علیہ عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ قتل بسیف جدہ، امام حسین علیہ السلام اپنے جد کی تلوار سے گویا شہید کیے گئے. انہوں نے معیار کیا بنایا؟ میں یہ تعبیر یعنی irrelevant نہیں، میں یہ بتاؤں انہوں نے معیار کیا یہاں پر ایک چیز ہے، کیا ان کا یہ قول کیا سارے اہل سنت پہ منتقد ہوتا ہے یا یہ خود قاسمی ہے خالی؟ نہیں ہرگز نہیں. یہ ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جو بہت اقلیت میں ہے. میجورٹی آف اسکالرز جو علماء اہل سنت کی جو میجورٹی ہے وہ آپ کی خدمت وہ یزید کو ناحق سمجھتی ہے اور یزید کو ظالم مانتی ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح، کلیئر، صحیح. یزید کو اب میں اپنی بات کی رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹولے نے کیا کیا، یہ کہا کہ علی نے جب حکمیت کے بعد خلافت معاویہ کے حوالے کر دی تھی اور معاویہ سے جب یزید کو خلافت ملی ہے اور امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کر لی تھی تو پھر اس کے بعد تو خیر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. اصل میں کہتا ہوں یہ اساس و بنیاد غلط ہے. مولا کائنات علیہ السلام نے خلافت ہرگز حوالے نہیں کی تھی معاویہ کے. ایک دوسری چیز، امام حسن علیہ السلام نے خلافت ہرگز معاویہ کے حوالے نہیں کی. وہ تو بالجبر اس نے کرسی لے لی اور اس نے اپنے جو کنڈیشنز جو ہے وہ اس نے لکھ کے بھیجے تھے. مصالحت میں دونوں طرف کی ہم آہنگی ضروری ہوتی ہے، دونوں طرف اپنے اسٹیٹمنٹس لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے توافق ہوتا ہے. تو معاویہ نے سب سے پہلے اپنی ساری شرطیں لکھ کے بھیجی. ایک اس کے بعد امام حسن علیہ السلام باقلت ناصرہ، امام حسین کے ساتھ تو کم از کم 72 تھے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 تھے کہ جو آپ پہ جان فضا کرنے کو تیار تھے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اتنے لوگ یعنی اتنے حالات بن چکے تھے کہ اب امام حسین علیہ السلام کی شہادت رائے گاہ نہیں جاتی. یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں امام حسین نے ایسی فضا قائم کر دی تھی عالم اسلام میں
کہ یزید جو ہے وہ اس کو یقین ہو چکا تھا کہ میں مار کے بھی ہرگز حسین کو جیت نہیں سکتا. صحیح. لیکن اب وہ یعنی امام حسین نے ایسے حالات، امام حسین نے مکے میں تبلیغ کر دی، اپنے قیام کا فلسفہ بتا دیا، مدینے والوں کو بتا دیا، سب طرف مشہور، عالم اسلام میں یہ مشہور ہو گیا تھا. حج کے سفر کے بعد تو ہر طرف یہ شائع ہو گیا تھا اور پہنچ گئی تھی بات کہ یزید ایک ناخلف، ایک شرابی، ایک جو ہے وہ مثلا کیا نام ہے رقص پسند، موسیقی پسند، حرام کو حلال و حلال کو حرام کرنے والا ایک شخص ہے کہ جو جابرانہ طریقے سے کرسی اسلامی خلافت کی. یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر وہ فاجر و فاسق، زانی و شرابی نہ ہوتا، ایک متقی پرہیزگار ہوتا، تو اور تو کیا غیر معصوم کے پاس کیا وہ حقدار ہوتا ہے اس کا؟ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ زانی تھا، شرابی تھا، فاسق تھا، نہیں، میں کہتا ہوں اگر یہ عیب نہ ہوتے تو کیا وہ پھر بھی حقدار ہوتا؟ ایک دیندار قسم کا نہیں، ہرگز نہیں. کوئی بھی کرسی خلافت پہ بغیر معصوم کی تائید کے، بغیر خدا کی تائید کے، بغیر رسول کی تائید کے، بغیر ولی خدا کی تائید کے کسی کو اس کرسی پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے. میں انشاءاللہ آؤں گا یہ ایک ٹاپک پہ ڈسکشن کا، کہ مثال کے طور پہ فرض اسلام میں اس کا صرف ایک ٹکڑا آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ بعد میں ذہن میں بات رہے کہ اس پہ ڈسکس کیا جائے گا کہ کیا اسلام ایک کیا نام ہے ایسا دین ہے کہ جو جمہور کا احترام نہیں کرتا، اس میں ڈیموکریسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس میں محض ڈکٹیٹرشپ، محض جو ہے وہ کیا نام ہے آمریت ہے یا نہیں؟ اسلام میں جو ہے وہ نہیں، ڈیموکریسی بھی ہے، اسلام میں عوام کو بھی حق دیا گیا. تو جب عوام کو حق دیا گیا ہے تو سقیفہ کے حق کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ سقیفہ میں بھی تو جو ہے وہ کیا نام ہے اسلام یعنی عوام نے انتخاب کیا تھا. تو یہ پورا ڈسکشن ہے ٹاپک کا، میں انشاءاللہ اس پہ الگ ہم لوگ ڈسکس کریں گے، ایک مستقل نشست ہوگی اس کے لیے، اس پہ ڈسکس کیا جائے گا. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، اصلاً بغیر اللہ کی طرف سے اتھارٹی کے، بغیر رسول خدا کی طرف سے اتھارٹی کے، بغیر امام معصوم کی طرف سے اتھارٹی کے کسی کو بھی کرسی خلافت یا کرسی حکومت پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. جتنی بھی حکومت ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب مالک اشتر کو مولا کائنات مصر میں گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، جناب محمد بن ابو بکر کو مصر میں آپ نے بھیجا، اور جتنے بھی الگ الگ گورنرز آپ نے مختلف علاقوں میں بھیجے، یا جناب سلمان محمدی یا دیگر اور بھی جتنے بھی آپ کے گورنرز تھے الگ الگ علاقوں میں، تو یہ جو گورنرز تھے یہ خود ان کی کرسی جو ہے وہ بائی سیلف آتھورائز نہیں تھی، بلکہ امام علی علیہ السلام کے یہ ریپرزنٹیٹیوز تھے، ان کو ایمبیسڈرز تھے، اس لیے اتھارٹی ملی تھی. میں اصل اپنی بات کی طرف ہوں آپ کی خدمت میں کہ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، امام حسن علیہ السلام کی طرف جو صلح کا الزام لگایا جاتا ہے، امام حسن علیہ السلام نے صلح نہیں کی بلکہ جنگ سے ہاتھ روکا تھا. ٹھیک ہے، صحیح. وہ صلح آپ پہ امپوز کی گئی، کیونکہ آپ امام حسن علیہ السلام نے اس لیے جنگ سے ہاتھ روکا. اگر آپ کے ساتھ جو غدار مثال کے طور پہ 1.5 لاکھ درہم، 1 لاکھ درہم، 40 لاکھ درہم، 12 لاکھ درہم مختلف پیسے لے کر جو ہے مثال کے طور پہ کیا نام ہے آپ کی خدمت میں عرض کرے جناب عمر کے بیٹے جیسے لوگ جو بک گئے، جا کے چلے گئے، اپنا انہوں نے پالا بدل لیا، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھے اور وہ چلے گئے پیسے لے کے، امام حسن کو چھوڑ کے چلے گئے، اور ایسی بڑی تعداد میں لوگ تھے جو امام حسن علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے. تو امام حسن علیہ السلام نے تلوار روکی تھی، جنگ روکی تھی، کیونکہ اس وقت امام حسن کے پاس سرکمسٹانسز امام حسین جیسے نہیں تھے. اگر امام حسن علیہ السلام کے پاس سرکمسٹانسز امام حسین جیسے ہوتے تو امام حسن بھی یقیناً جنگ کرتے. اب میں آ رہا ہوں، رسول اللہ کی حدیث ہے نا، قاد و قامہ، چاہے وہ قیام کرے یا امامان. اب امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات تھے، اگر امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں حالات ہوتے تو امام حسن بھی جنگ کرتے. تو ہرگز یہ بات صحیح نہیں ہے کہ امام حسن نے صلح کی، امام حسن نے ہرگز صلح نہیں کی، بلکہ بالکل ٹھیک، کلیئر ہو گیا. انصار نہ ہونے کے سبب آپ نے جنگ روکی ہے اور اسلام کے زمانے میں حالات تھے، اور آپ نے باقاعدہ یزید کو بے نقاب، بنی امیہ کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ نے حالات فراہم اور 10 سال امام حسین السلام نے بھی اس ایگریمنٹ کے تحت گزارے، آپ نے بھی قیام کیا 10 سال. وہ ایگریمنٹ چونکہ تھا، امام حسن علیہ السلام نے اس ایگریمنٹ کو ایکسپٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے، جب تک ادھر سے نہیں توڑا گیا، اور حاکم شام کے بعد اس نے تمام عشائر کو جمع کر کے، تمام قبیلے کے سرداروں کو جمع کر کے، رشوتیں دے کے، دھمکیاں دے کے یزید کی بیعت جبری نہیں لی جب تک امام حسین السلام نے قیام نہیں کیا ہے. صحیح. بالکل سے ایک اضافہ کر،
اس مصالحت کی، اگر میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ امپوز کیا گیا، اور کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ امام حسن نے بریچ نہیں کیا، اس امپوز شدہ صلح نامے کو بھی پیس مثلا کیا، کیوں؟ لیکن معاویہ نے بریچ کیا، تمام مسلمان جانتے ہیں کیا ہے اس کی ایک شرط تھی، اس کا ایک بند یہ تھا کہ معاویہ اپنے بعد یا تو خلافت امام حسن کو لوٹائیں گے، اور اگر امام حسن مجتبی حسن بن علی بن ابی طالب اگر نہ ہو تو وہ ان کے بھائی حسین کو دیں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ خوب، معاویہ اپنے بعد جو ہے وہ کس سے بیعت لے رہے ہیں؟ کس کے لیے بیعت لے رہے ہیں؟ یزید کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ یہ اوپن بریچ ہے، یہ کھلا بریچ ہے کس کا؟ اس ٹریٹی کا، پیس ٹریٹ کا، کہ جو امام حسن اور معاویہ کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام پہ احترام واجب ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ قبلہ کل میں بات صاحب آپ کے ساتھ قیام امام حسین علیہ السلام کے مقصد اور اہداف کے اوپر، مقاصد بلکہ کہوں کہ اور اہداف کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ کل بھی جو ہے وہ جاری ساری رہا۔ اس کے اہم جو مقاصد ہیں تھوڑی سی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ مقاصد بہت ہیں، ہم اس کو شاید پورے اشرے میں جو ہے وہ کور ہی نہیں کر سکتے۔ ایک مقصد کے اوپر بھی اگر مکمل بات ہو جائے تو بھی بڑی بات ہے، مگر ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو مقاصد ہیں، زیادہ سے زیادہ جو پہلو ہیں ان کا احیا کر دیا جائے تاکہ ہمارے نوجوان اس کے اوپر براؤزنگ کر سکیں اور ان کے ذہنوں میں ان گوشوں کو، ان دریچوں کو روشن کیا جا سکے۔ قبلہ مقاصد کے اوپر تفصیلی روشنی ڈال دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقیناً ہمیں خود ہی مولا حسین علیہ السلام اس وصیت کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور اس وصیت کے وہ جملے بہت اہم ہیں، اگر اس پر غور کر لیں تو واقعاً مظلوم کربلا کا جو عالمی پیغام ہے اور عالمی قیام کا جو مقصد ہے یونیورسل، وہ دنیا کے سامنے ہے۔ پہلی اہم بات امام کی تھی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، ایک۔ نمبر 2 واسیر بسیرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو امپورٹنٹ بات۔ اس کا مطلب عزیزم جوانان من، امام حسین پوری دنیا کے اندر امر بالمعروف یعنی نیکی کی طرف لوگوں کو تشویق دلانا، ترغیب دلانا، نیکی کی طرف لے کر آنا، اور نیکی کے بارے میں دنیا کو بتانا، یعنی امر بالمعروف کو احیا کرنا، اسے زندہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دور مولا میں امر بالمعروف کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ خود معصوم کا قول ملتا ہے کہ 20 لوگ سے زیادہ نہیں تھے مکہ اور مدینے میں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہوں۔ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، حینما خرج الحسین علیہ السلام من المدینہ وذهب الى ارض کرب وبلا، هناك روایت تقول وروایہ کثیر موجودہ فی الکتب۔ آج اس وقت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف 20 لوگ، یعنی 20 لوگ سے زیادہ رہے ہوں گے، دعوت کرنے والے بہت سارے لوگ رہے۔ جی وجہ پورا عہد دیکھا ہے، رسول اللہ کو دونوں شہزادوں کو زانوؤں پر بٹھاتے دیکھا ہے، جی شہزادی تشریف لا رہی ہے تو اپنی نشست سے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مولا امیر المومنین کے فضائل کا سمندر بہتے ہوئے دیکھا ہے۔ 20 لوگ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجوہات جزاکم اللہ۔ 20 یہ معصوم کا جملہ ہے، معصوم کا قول ہے، معصوم کی حدیث ہے۔ خود معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ 20 سے زیادہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تو تھے، دعوے دار تھے، بہت سارے لوگ دعوے دار تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم چاہنے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ 1.25 لاکھ کا لشکر اور عسکر اور وہ تمام افراد، وہ صحابی اور وہ نمازی اور وہ حاجی جو رسول اللہ کے ساتھ حج کے موقع پر مفرق غدیر میں جمع تھے، اس وقت بھی آیت نازل ہوئی کہ ہم تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ حاجیوں کے مجمع میں شرنگیز یا شر پھیلانے والے لوگ یا قاتلین یا مجرمین یا مفسدین کہاں سے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ڈونٹ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر خدا تھی۔ اس کا مطلب کثرت جو ہے یہ دلیل نہیں بنتی کہ اس میں سارے کے سارے لوگ محبت کرتے ہیں۔ مدینے یا مکے کے اکثریت افراد اگر جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، یہ دلیل نہیں ہے کہ سب کے سب اہل بیت اطہار سے محبت کر رہے تھے۔ معصوم فرماتے 20 سے زیادہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تو ظاہراً دعویٰ کر رہے تھے مگر ان کے قلوب میں مرض تھا، بیماریاں تھیں۔ تو امام حسین علیہ السلام اس حالت کو سمجھ چکے تھے۔ ابھی قبلہ ارشاد فرما رہے تھے کہ صلح کا جو معاملہ ہے، صلح کا معاملہ ہے اور یہاں پر قیام کا معاملہ ہے، ہر عمل کے لیے اس کا موقع اور ایک محل اور سچویشن اور حالات کے حساب سے امام قیام کرتا ہے یا صلح کی جو کیفیت واقع ہوئی۔ تو عزیزم غور کرنے کی ضرورت ہے، مولا کا عظیم ترین جملہ کہ امر بالمعروف،
پہلا عالمی پیغام پوری دنیا کو، جو عاشورہ یا کربلا سے پیغام لے رہے ہیں، جو مجلس حسین کرتے ہیں، یا پوری دنیا جو محبت کا دعویٰ کرتی ہے، پہلا حسینی پیغام یہ ہے، امر بالمعروف، یعنی نیکی کی طرف خود بھی آئیں اور لوگوں کو بھی لے کر آئیں، وَنَهِی عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے خود بھی اپنے آپ کو روکیں اور دوسروں کو بھی برائی کے بارے میں بتائیں، اس کو روکیں۔ اس کا مطلب عالمی پیغام مولا کیوں دے رہے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں کربلا کے لیے، آپ نکل رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک طاغی، ایک فاسق، ایک زانی، ایک شراب خور، ایک مجرم، ایک دہشت گرد تخت شام پر بیٹھ گیا ہے، میں اس کے خلاف قیام کر رہا ہوں۔ یہ امر بالمعروف کی کہاں سے آ گئی، نہیں عن المنکر کی بات؟ مولا عجب نہیں، مولا جواب دے کہ دور یزید میں یونیورسل حالات ایسے ہو گئے تھے، میرے پاس روایات اور حدیث ہے جس میں معروف کو منکر سمجھا جا رہا تھا، جوانان غور کریں، اور منکر کو معروف سمجھا جا رہا تھا۔ غور کیا آپ نے، توجہ فرمائی، یعنی ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ منکر کو معروف اور معروف کو منکر۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ وقت کا حجت خدا اٹھے اور دنیا کے سامنے ایکچوئل امر بالمعروف اس کو احیا کرے اور نہیں عن المنکر۔ دوسری اہم بات، میں اپنے نانا کی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کا مطلب یہ جو دور چل رہا ہے یزید کا، یزید کے باپ کا، یزید کے دادا کا، اور اس سے پہلے جو حکومتیں یا خلافت گزری ہے، وہاں پر سیرت نہیں پائی جا رہی تھی۔ اگر سیرت پائی جاتی تو پھر یہاں پر سیرت کا تذکرہ نہ ہوتا۔ اس کا مطلب معصوم کا قیام حقیقی جوانان یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ تو حسینی آواز اگر آج بھی آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، جو مظلوم کربلا نے زمین کربلا سے آواز دی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو ہماری مدد کرے؟ تو امام کو فزیکل باڈی کی ضرورت نہیں ہے، امام ڈزنٹ نیڈ اس، امام کو آرمی کی ضرورت نہیں ہے، امام کو عسکر و لشکر و فوج کی ضرورت نہیں ہے، تیر و تلوار و تبر و نیزہ اور خنجر کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کسے پکار رہے ہیں پھر آپ؟ آواز آئے گی، اگر مجھے لشکر چاہیے ہوتا تو میں پہلے سے آرمی اکٹھا کرتا، میں زمین کربلا پر آرمی یا فوج لے کے نہیں جا رہا ہوں۔ پھر مولا کا جو میرا مشن ہے، جو میرا ہدف ہے، جو میرا پرپز ہے، آبجیکٹیو ہے، مشن، اس میں ہمیں کون آئے گا جو اس میں ہماری نصرت کرے گا اور اس مشن میں شریک ہو جائے گا؟ تو امر بالمعروف، نہیں عن المنکر اور سیرت پیغمبر خدا پوری دنیا میں آج حسینی کردار جن کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ اور ایک آخری بات کہہ کے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اتصال کروں گا، مظلوم کربلا کے لیے مسلسل جوانان آپ حدیث سنتے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ What does it mean؟ مصباح الہدی کیا مطلب؟ ہدایت کے چراغ۔ مظلوم کربلا کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو عالم بشریت کے لیے چراغ ہدایت ہے۔ یہ جملہ نہیں ہے کہ مصباح الہدی مسلمان کے لیے ہے، یہ جملہ نہیں ہے کہ مصباح الہدی مسلمین کے لیے، نہیں، یونیورس کے لیے۔ ہندو بھی نور ایمان حاصل کر سکتا ہے، عیسائی بھی، تمام دنیا کے افراد اور بغیر مذاہب و ملل کے فرق کے۔ وسفینۃ النجات، اس کا مطلب مظلوم کربلا کشتی نجات حسین ہے۔ نور چاہیے تو در حسین پر آؤ، نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل بیت چینل سے جو پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، پیغام انسانیت کا، قیام امام حسین کا، اس کی طرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ پیغام جو مولا نے زمین کربلا سے دیا وہ ہماری روح کے اندر ہے اس کا وجود یا نہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایکچوئل پیغام پوری دنیا تک، ریئل پیغام مظلوم کربلا کا پہنچانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو کرٹن، جو پردہ، جو التباس یا جو لبس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں اور ہمارے برادران، دیگر برادران ابھی تک وہ معرف کربلا، حقیقت کربلا، پیغام کربلا تک نہیں پہنچ پائے ہیں، وہ پہنچ جائیں، اور جب پہنچ جائیں گے تو سماوی تیجانی کی طرح یہ کہیں گے کہ میں مظلوم کربلا کے ذریعے سے ہدایت پا گیا۔ اچھا قبلہ، یہاں پر ایک تھوڑا سا اس میں اور اضافہ فرمائیے، اس بات کو بھی کلیئر کیجیے۔ آپ نے مقاصد بہت عمدہ طریقے سے تمام چیزیں بیان فرمائی ہیں، اما جس طرح سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مقصد لوگوں تک پہنچا نہیں ہے۔ قبلہ مطلب لاکھوں ممبر ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ممبر ہیں
جن سے تبلیغ کی جاتی ہے، سالہ سال کی جاتی ہے۔ محرم میں ہر شخص، میں کہتا ہوں کہ ہر شخص، چاہے وہ امام حسین السلام کا عاشق ہو یا ان کا دشمن ہو، لا تعلق نہیں ہوتا، وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے ذہن میں کربلا ہی ہوتی ہے۔ تو پھر اس میں کنفیوژن کیا ہے؟ آیا مقصد کو سمجھتے ہوئے انکار کیا جا رہا ہے، یا مقصد اگر نہیں پہنچا تو اس میں ہماری کیا کوتاہی ہے؟ کیا ہم اس میں کچھ چیز مس کر رہے ہیں؟ تو یہ کروڑوں ممبر دیکھیے کام تو کر رہے ہیں اپنا۔ جزاکم اللہ، اس میں متکلمین جو منابر سے جا رہے ہیں، جو منابر سے خطاب فرماتے ہیں، متکلمین جو سوشل میڈیا کا استعمال استخدام کرتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ پیغام کربلا کو، پیغام امام حسین کو اس انداز میں پیش کریں کہ واقعاً مظلوم کربلا کی شخصیت سے اور ان کے معارف سے، ان کے پیغامات سے، ان کے خطبات سے، آگے پروگرام میں مظلوم کربلا کے خطبات بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ بیان کروں گا کہ زمین کربلا سے امام نے جو خطبہ دیا، عالم بیت کو کیا خطاب کیا، وہ سارے کے سارے۔ تو یہ حالات صحیح، کچھ اس طرح کے بھی ہیں۔ دوسرے تعریف طرف یہ ہے کہ افراد جو ہے خود بھی وہ اس نور ہدایت کی طرف یا مصباح ہدایت کی طرف یا کشتی ہدایت کی طرف لوگ خود بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ جناب نوح کے ساتھ آپ دیکھیں کشتی نجات لے کے بیٹھے ہوئے جناب نوح، مگر لوگ مسخرہ کر رہے ہیں، کشتی نجات پر نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے آج مظلوم کربلا محرم کا چاند جب نمودار ہوتا ہے تو یہ اعلان ہے کہ کشتی نجات حسین ہے، ابھی بھی وقت ہے، فرش حسین پر آ کر بیٹھ جاؤ، یہ فرش حسین نہیں بلکہ کشتی نجات ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کالر ہمارے ساتھ، جی کال ڈراپ ہو گئی، اب دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا ہولڈ فرما لیا کریں، میں گفتگو ڈراپ نہیں کر سکتا ہوں، تھوڑا سا آپ ہولڈ فرما لیں گے تو آپ کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ جی قبلہ گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، اور قیام امام حسین السلام، امام حسین السلام کا مقصد، ان کے اہداف، مقاصد، یہ تمام چیزیں، اس کے بہت سارے مختلف پہلو ہیں، کوئی ایک جہت نہیں ہے، کیونکہ امام قیامت تک کے لیے لوگوں کا ہادی اور رہبر ہے، قیامت تک کے لیے جتنی جنریشن آتی رہیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 15-20 سال کے بعد قرآن کی نئی تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، نئی جنریشن کھڑی ہوتی ہے، اس کے نئے سوالات، نئے تقاضے ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام کی جو کلام ہے، امام کا جو کلام ہے، امام کے جو مقاصد ہیں، جو ان کے جو تمام چیزیں، اس کو بھی ہر 20 سال کے بعد اس میں بھی جواب دینا ہوتا ہے ایک نئی جنریشن کو، اس کے اندر وہ گنجائش پوری پائی جاتی ہے۔ ایک کالر میں شامل کروں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ نقوی صاحب، جزاک اللہ نقوی صاحب، بسم اللہ جی فرمائیے۔ معصومانہ کا سوال ہے، بسم اللہ جی۔ کہ جو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بات تو روزے روشن یہاں ہے کہ امام حسین میں جب ان کو دعوت ذکر دی تھی تو وہ لوگ اس پہ دھیان نہ دیا ان لوگوں نے، پھر آپ نے بتایا کہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہیں، یہ کیسے شکافوں میں حرام ہے، صحیح، یہ بات تو نظر آتی ہے۔ 1400 سال کی پچھلی بات چھوڑ دیتا ہوں، 1400 سال کے بعد آج کی بات کرتا ہوں۔ میڈیا بھی ہے، علم بھی ہے، علماء بھی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود میں باقی مذہبوں کی بات نہیں کرتا، فرقوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے فرقے کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے فرقے میں جو ایسی چیزیں داخل کی گئی ہیں، دعانا رسمیں اور دوسری چیزیں جو داخل کر دی گئی ہیں اور کر دی گئی، اب ہم اس پہ اگر کسی عالم سے بات کریں تو وہ عوام پہ ڈال دیتا ہے کہ یہ عوام کا قصور ہے، عوام سے بات کریں تو وہ عالم پہ ڈال دیتے ہیں کہ علماء جو ہے یہ پروپیگنڈ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ بات ایک دوسرے پہ ڈالنے پہ تو ابھی تک چل رہی ہے، لیکن اس تک نہ تو کسی نے کوئی حل نکالا ہے، نہ اس کا کوئی جوڑ نکالا ہے، اور نہ ہی عوام کو صحیح راستے دکھانے کی کسی نے کوشش کی۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آخر یہ کب تک ایک دوسرے کے کندھوں پہ ڈالتے رہیں گے اور ہمارے مذہب کو اس طریقے سے بدعتوں کے اندر داخل کرنے کی اجازت ملتی رہے گی اور لوگ اس میں داخل دے کے نہیں چیزیں آئیں گی؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کس انداز میں روک پائیں گے؟ کیا عوام پہ ڈال کے؟ جی ٹھیک ہے، آگے پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، میں کر رہا ہوں سوال۔ کریں یا کیونکہ جو فرض تو جی آ گیا، سوال آ گیا نقوی صاحب، جی میں کر رہا ہوں۔ اس کو آگے روکنے کے لیے کون سے لوگ آگے آئیں گے جو ان چیزوں کو روکیں گے اور روک کے کہیں گے کہ میری ذمہ داری ہے، میں اس کو روکوں؟ ٹھیک ہے جی، ابھی کر رہا ہوں۔ مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ قبلہ عزاداری کا پورا جو طریقہ کار ہے، جو اسلوب ہے، جو فرش اعضاء کے آداب ہیں، تمام چیزیں خود سے اخذ نہیں کی گئی، بلکہ از روئے معصومین ہمیں یہی بتایا گیا کہ وہ
ہمیں سارا طریقہ دیا گیا ہے. تو اب اس کے اندر یعنی یہاں پر جس طرح سے عصمت کے چاروں طرف جو ایک کڑا ہے، ایک دیوار ہے، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اسی لیے اسی طرح سے مراسم عزاداری جو ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس میں بھی کوئی بدعت، کوئی خرافات، کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. جو بھی داخل کرنے کی کوشش کرے گا وہ نظر آئے گا. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی علماء اس کے اوپر انیشیٹ نہیں کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ جب تمام چیزوں کو لے کے 14 سال سے کون چل رہا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کریں، ہمارے یہاں جو رسمہائے عزا ہے، ٹھیک، اس کا اصل اگر آپ اجازت دیں تو ایک کال کو میں کال لے لوں. ہندوستان سے کال ہے، لانگ ڈسٹینس کال ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. بسم اللہ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں جناب اپنے علماء کرام کی خدمت میں آداب و احترام کرتا ہوں. وعلیکم السلام. سرکار، میں نے پوچھنا یہ ہے کہ ابھی میں سن رہا تھا کہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ 20 آدمی سے زیادہ مولانا حسن کے پاس لوگوں کی مدد نہیں تھی، یا لوگ اچھے جانے والے نہیں تھے. تو یہ فکر تحریر میں کیسے نکل گیا ہے کہ ہمارے ماں باپ پر قربان ہوں؟ وہ تو کہتے جب بات کرتے صحابہ کرام تو کہتے تھے، یا بات کرتے تھے پہلے کہتے تھے یا رسول اللہ، یا ہمارے ماں باپ پر قربان ہوں، تو پھر آگے بات کرتے تھے. تو جو ماں باپ قربان کرنے والے لوگ ہیں وہ کدھر سے لگے تھے؟ جی اگر سورہ منافقین اسی لیے آئی نا. پھر ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، ورنہ پھر قرآن میں سورہ منافقین کی جگہ نہ ہوتی. جی دونوں ہمارے محترم کالر کی جواب دیجیے گا. بسم اللہ. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اصل ہمارا عزاداری کا جو مین اسٹرکچر، اصل عزا جو ہے، جس کو میں عبادت کہوں گا، اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ اماموں نے دی ہے. اس کے حدود جو ہے وہ اماموں نے مشخص کیے، بتا دیے ہمیں. کیا مثال کے طور پہ جیسی فرض کی آپ ائمہ معصومین کی سیرت دیکھیں. کل بھی روایات قبلہ نے پڑھی تھی، بیان کی تھی. ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت تھی کہ جیسی ماہ عزا آتا تھا، جو بھی رسم عزا ہے اس زمانے کا، جس طرح بھی پرساداری ہوتی تھی، تعزیہ داری ہوتی تھی، باقاعدہ مجلسوں کی شکل میں، مرثیوں کی شکل میں، گریہ وزاری کی شکل میں، بعض روایات میں شبیہات بھی پائی جاتی ہیں، شبیہات کی شکل میں، ٹھیک ہے. وہ ائمہ علیہ السلام نے وہ حد بیان کر دی. اچھا، اب بعد زمانہ جتنا بڑھتا گیا، دوسرے علاقوں میں عزاداری پہنچتی گئی، ٹھیک ہے، تو وہ مختلف کلچرز کے ساتھ جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کی ہدایات ہمراہ ہونے لگی. اچھا، اب یہ بہت نیچرل ہوتا ہے. اس میں ہونا کیا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے. دوسرے کلچرز کے ہمراہ، یعنی اسلام دیکھیے دوسرے کلچر کو اڈاپٹ کرنے سے منع نہیں کرتا ہے. میں ایگزامپل دوں آپ کو، ہمارے نقوی صاحب کے لیے بھی اور تمام ناظرین کے لیے. مولانا کہہ رہا ہے جب جناب مالک اشتر کو مصر بھیج رہے ہیں، وہ لیٹر جو ہے پڑھیے گا، اس میں گائیڈنس بھی ہے. تو اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہاں جب تم جا رہے ہو تو کچھ رسومات ایسی ہوں گی ان کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان، کہ جو دین کے مخالف نہیں ہیں. کچھ رسومات ہیں جو دین کے مخالف ہیں اور کچھ دین کے مطابق ہیں. 100% جو دین کے مخالف ہے وہاں خاموش نہ رہنا، جو دین کے مطابق ہے وہاں کیا نام ہے، ٹھیک ہے، جو دین کے مخالف ہے وہاں خاموش نہ رہنا. وہ رسومات کے جو دین کو نقصان نہیں پہنچاتی ہیں، دین سے ضرر نہیں ہے، دین کو، یعنی دین کے ضرر کا مطلب کیا، یعنی کوئی یعنی کیا مطلب، وہ میں اس کو ایلیبریٹ کر دوں تاکہ ایک دم کرسٹل رہے. یعنی اس میں کوئی حرام حلال نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کوئی واجب دین کا چھوٹتا نہیں ہے، کوئی حرام معاشرے میں رائج نہیں ہوتا، کوئی ایسا کبھی عمل کہ جو غلط ہے اس کو دین کے نام پہ داخل کر کے ائمہ کی سیرت کو کیا نام ہے خدشہ دار نہ کیا جائے. اگر ایسا کام نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کرنا، انجام دینا. یہی حال آئیے عزاداری اس سے متعلق، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے متعلق. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، رونے کی فضیلت، مثال کے طور پہ گریہ و بکا کی فضیلت، غم منانے کی فضیلت، کہ مثال کے طور پہ جس کے لیے یہ ایام غم کے ایام ہوں گے اس کے لیے فرشتے دعا کریں گے، ملائکہ دعا کریں گے اور انبیاء دعا کریں گے. یہ ساری روایات جو بے شمار پائی جاتی ہیں، یہ سب پائے گئے. اب علاقائی سطح پر الگ الگ طریقہ ہے غم منانے کا، لیکن علاقائی سطح پہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا یہ ہمارے علاقے کی رسم ہے، خوب میں ان سب ہمارے علاقے کی رسم میں آخری حد کیا ہے؟ آخری حد یہ کہ اسلام کا حرام حلال نہ ہو اور اسلام کا حلال حرام نہ ہو.
جہاں یہ بھی ہوتا ہے صحیح اس سلسلے میں نام میں یہ کہوں گا کہ کیا نام ہے علماء کے ہیں عوام نے کیا اور عوام کے علماء، میں یہ سب قائل نہیں ہوں، یہ فکر نہیں صحیح ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو ہے وہ علماء ذمہ دار ہوں اس کے یا عوام ذمہ دار ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک چھوٹی سی غلطی یہ ہو گئی جس کو بہت حساس بھی ہے، میں معذرت کے ساتھ کسی کی دل شکنی اور ٹھیس نہیں پہنچا رہا ہوں، وہ یہ کہ ان اتھورائز لوگوں نے کرسی سنبھال لی اور دین کے معاملے میں بولنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے مثال کے بالکل طور صحیح پہ ہے، دین اپنی مرضی کے مطابق، فرض کیجئے ہمارے یہاں میں یہ حساس نقطہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا غم منانا واجب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کس و ناکس کو ہم کرسی پہ ممبر پہ بیٹھا دیں، ممبر رسول پہ بیٹھا دیں، یہ کہہ کے کہ چلو کچھ بھی بولے گا آنسو تو نکلیں گے۔ مسئلہ کیا ہوتا نہیں ہے ایسا کہ نہیں، اتھارٹی ہاں اتھارٹی ممبر رہو، اہل ہاں پوری بیت، ممبر کی خاصیت یہ ممبر انسان کو عزت دیتا ہے، ممبر جو ہے ہر گمنام سے گمنام شخص کو ممبر عزت دیتا ہے، تو کچھ ہی دنوں میں ممبر پہ جو شخص بھی بیٹھتا ہے اس کی عزت ہونے لگتی ہے، اب جیسی عزت ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اتھارٹی بن جاتا ہے۔ اکثر بڑی تعداد میں جن لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے دین کو یا عزاداری امام حسین کو، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کی خدمات کو سلام اگر وہ اپنی حدوں میں رہ کے کریں، لیکن جہاں وہ اپنی حدوں کو بھول کے حلال و حرام کی حدوں کو انہوں نے تجاوز کیا یا اپنی رائے دین میں داخل کرنے کی کوشش کی تو یہ ہرگز ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہوں گے پھر خدا کو، اور روز محشر امام حسین کو بھی جواب دینا ہوگا۔ تو بہت ساری مشکلات یہ ہوئی۔ اچھا عوام بیچاری نہیں جانتی ہے کہ کون اتھارٹی اور کون اتھارٹی نہیں ہے۔ اب یہاں میں عرض کروں گا کہ وہ لوگ کہ وہ ممبروں پہ ذمہ دار ہیں، یعنی وہ ممبروں پہ لوگوں کو بیٹھاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس کو لے کر آ رہے ہیں۔ یہ امر بالمعروف نہی از منکر کرنے کے لیے آ رہا ہے، حلال کو حلال، حرام بالکل کو صحیح، حرام رکھنے کے لیے آ رہا ہے، دین خدا امام حسین علیہ السلام کی عزا کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کے لیے آ رہا ہے، یا مصائب میں لوگوں کو رونانے کے لیے، لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے وہ روایتیں مثلا لے کر آتا ہے، اپنی طرف سے بہت ساری باتوں کو مثلا حرام کو حلال کر دیتا ہے، ایسے شخص کو یہ ذمہ داری ان کی ہے۔ تو لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان آتھورائز لوگوں کا زبان کھولنا سبب بنا کہ آج یہ ساری مشکلات ہمارے معاشرے میں آئی ہیں۔ اگر یہ لوگ جو ذمہ دار نہیں بالکل ہیں ٹھیک ہے، یعنی طے ہو گیا جی، سند نہیں، جن کے پاس جو ہے مثال کے طور پہ فرض کیجیے جن کو حق نہیں ہے ٹھیک بولنے کا، اگر اور کالر خاموش، جی ہاں، اگر وہ خاموش ہو جائے تو یہ مشکل خود بخود ختم ہو جائے گی۔ پھر ساتھ ختم ہو جائے گا، صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام قبلہ، میں تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس بات پہ، جی جی فرمائیے، اگر اجازت دیں جی تو۔ جی بسم اللہ فرمائیے۔ قبلہ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ نہ آنے دیں، لیکن آج تک علماء حضرات نے اتنی ضرورت نہیں کی کہ کوئی ایسا کرائٹیریا بنایا جائے جس میں کسی آدمی کی اور اس کو پھر اسٹیج پہ بلایا جائے، اس کو ممبر پہ بلایا جائے جس کی کوالیفیکیشن پوری ہو۔ یہ علماء کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ عوام نے علماء نے کوئی کوالیفیکیشن نہیں بنائی، کوئی ان کے کوئی ڈگری، جیسے کہ عام حالات میں ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی ڈگری ہوتی ہے، انجینئر ہے تو انجینئر کی ڈگری ہوتی ہے، یہاں پہ وہ چیز نہیں چلی۔ ٹھیک ہے، یہاں پوائنٹ پہ آ گیا، 4 دن ڈاکٹر ٹھیک کے ہے، پیچھے ہاں کی اور چوتھے دن وہ خود ڈاکٹر بن کے کھڑے ہو گئے، ٹھیک اور ہے، ہم لوگوں نے قبول کیا، لیکن علماء نے اس پہ کوئی بات نہیں کی۔ علماء اس بار اس کے کس کرائٹیریا پہ لے کے نہیں آئے۔ ابھی تو یہ بات ہے، اور بعد میں یہ کمزوری آپ بتائیں کیوں ہے، ٹھیک ہے جی، کیوں نہیں بات کرتے۔ ٹھیک ہے، بات دوسری کرتے ہیں۔ بات جو بڑھیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں ایک رواج بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں، یہاں بھی انڈیا میں جہاں بھی، اگر وکیل کی بات کریں گے تو وکیل اس کی وکالت کرے گا اور اس کے حق میں بات کرے گا، اگر کسی عالم کے متعلق کوئی مخالف بات کریں گے تو عالم اس کے حق میں عالم بات کرنی شروع کر دے گا اور عالم کی وکالت کرنی شروع کر دے گا، اور یہ سلسلہ اس سے سارے طبقوں میں جا رہا ہے۔ تو جب عالم کی غلط بات کو غلط نہیں کرے گا اور اس کی وکالت کرے گا تو پھر وہاں عوام کیا کر پائے گی، اور عوام کیسے اس کو پورا اتر پائے گی۔ اس سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈال ٹھیک ہے جی، حافظ صاحب شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ جی قبلہ، وہ کہہ رہے ہیں اس پر کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، بھائی تو ممبر دینے والے بھی تو عوامی ہے نا، مطلب کیا کریں، کیا عالم وہاں نہیں، چلے جائیں اور دوسرے کو ممبر سے ساتھ میں کیا کریں؟ میں اس سلسلے میں نقوی صاحب کے جذبے کو سلام اور ان کو بھی ہمارا سلام، کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کرائٹیریا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہر دور میں کرائٹیریا رہا۔ آپ کی خدمت میں عرض کریں، گزشتہ زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو مستند علماء کی تقریریں لکھی ہوئی ہوتی تھی، بعض لوگ جن کے علاقوں میں اگر علماء یا مبلغین نہیں ہوا کرتے تھے تو وہ ان کتابوں کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے، صحیح، مسودہ پڑھا جاتا تھا علماء کا۔ خوب، یہ اگر سیرت رہے تو اس میں کیا ہوگا، وہ من عن وہی باتیں ہوں گی، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ کہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے کہ جو کوالیفائڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں،
جنہوں نے دین سیکھا وہ دین کو سمجھے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا، ہم نے عزاداری امام حسین کو اس قدر جذبات سے وابستہ کیا کہ ہم نے کہا کہ کوئی بھی کس و ناقص آئے اور کھڑے ہو کے وہ صرف عوام کو رلا دے اور ہمارا حق ادا ہو جائے گا. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا اس میں جی اس نے مسائل کے منابع دیکھے نہیں، اس نے عقائد کے منابع دیکھے نہیں، اس نے تاریخ کے منابع دیکھے نہیں، اس نے کچھ باتیں مثلا ادھر ادھر سے بالکل صحیح ہے، کلیئر ہو گیا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. میں اور ایسا ہرگز نہیں کہ علماء نے کرائٹیریا نہیں بتایا، ہرگز کرائٹیریا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، نجف اور قم کے حوضے میں، یہ امامہ آپ سر پہ دیکھ رہے ہیں، یہ امامے کا کرائٹیریا کیا آپ جانتے ہیں؟ نجف و قم کے حوضے میں جب تک کوئی طالب علم لمعۃ الدمشقیہ کی کتاب جو ہے جس کو نیمہ اجتہادی بھی کہا جاتا ہے، جب تک اس سطح پر نہ پہنچ جائے طالب علم، اس وقت تک جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں اس کو امامہ لگانے کا حق نہیں ہے. یہ نجف، یہ حوضے کا کرائٹیریا ہے. امامہ لگانے کے امامے سے قبل جو ہے وہ جلدی اعزام تبلیغ پہ نہیں جاتا ہے، امامہ آ جاتا ہے تو ہاں، یعنی اب اس میں صلاحیت ہے کہ یہ تبلیغ پہ جا سکتا ہے دین کو. امامہ یعنی ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اچھا اس کا صحیح ہے. اس کے پہلو میں دوسرا بھی سوال کیا تھا، وہ قبلہ کل میں عباس صاحب چاہوں گا کہ وہ اس کا جواب دے دیں کہ اس میں جو انہوں نے اسی حوالے سے کہا کہ جو یہ سب معاملات ہیں اس میں کوئی کرائٹیریا اور یہ تمام چیزیں اس میں آپ کی اس میں اور اس پہ کیا پڑھائیں گے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں الحمدللہ علماء جن کا تعلق مکتب اہل بیت سے ہے اور بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جیسے اگر کوئی عالم ہے تو دوسرا عالم اس کے اوپر بات نہیں کرتا، جس طرح ایک وکیل دوسرے وکیل کی سپورٹ کرتا ہے، عالم دوسرے کی سپورٹ کرتا ہے، یہ نہیں کرتا. یہ میرے پوری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس سیاق و سباق میں کہہ رہے تھے. بہرحال میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں یہ بات. یہ کہیں یہ جزئی مسئلہ ہو سکتا ہے مگر کلی مسئلہ نہیں ہے. غلط بات کوئی بھی کرے تو غلط بات غلط ہے، چاہے عالم کرے، جاہل کرے، کسی بھی مکتب فکر کا کرے. اگر کوئی ایسا پیغام جو ممبر سے غلط جا رہا ہے، واقعاً غلط ہے، یعنی خدا کی نظر میں بھی اگر غلط ہے وہ پیغام، تو اس کی تردید ہونا چاہیے. اگر کوئی اس پیغام کو سن رہا ہے اور وہ پیغام ثابت ہے کہ یہ غلط ہے اور اس پیغام سے بہت سارے مشاکل یا ابواب ایسے کھلیں گے جس کی وجہ سے فتنہ ہوگا، مسائل ہوں گے، تو ذمہ داری ہے کہ وہ افراد ضرور جو ہے اس کلام کی، بیان کی، قول کی تردید کریں، اور کرتے بھی ہیں. میں نے خود جو ہے وہ دمشق میں بھی دیکھا کہ اگر کوئی غلط فکر کو پیش کرتا ہے، فرض کیجئے کہ بہت سارے ایسے طلبہ ہوتے ہیں جب وہ مکتب اہل بیت میں آتے ہیں تو وہ دیگر افکار و اذہان کے افراد سے ان کا اتصال ہوتا ہے، تو آنے کے بعد جو ہے وہ تعلیم تو انہوں نے حاصل کر لی لیکن علم کلام میں یا عقیدتاً بہت زیادہ قوی نہیں ہے. تو اگر عقیدتاً قوی نہیں ہے تو بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، طالب علم بھی غلطی کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. لہٰذا یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ یہ کلام، یہ بیان کہیں مکتب اہل بیت کی فکر سے تو نہیں ٹکرا رہا ہے. اور ہر وہ کلام کسی بھی شخص کا کلام ہو، اگر وہ مکتب اہل بیت سے ٹکرا رہا ہے تو قابل قبول نہیں ہے. دوسری اہم بات کہ اس میں علماء کی جو خدمات ہے وہ انجام علماء دے رہے ہیں. مومن کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے ہم اچھے ڈاکٹر کا سلیکشن کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا ڈاکٹر یہ MBBS ہے، عوام کیسے سمجھیں گے؟ اس میں عوام کیسے سمجھے کہ ممبر کس کو دینا ہے؟ بعض دفعہ مطلب کیونکہ ایک عوام کی ذمہ داری تو بہت ہے. اور یقیناً میں صرف ایک جملہ اور کہ مطلب کوئی بھی، میں نہیں سمجھتا کوئی بھی شخص جو اپنے گھر مجلس کرا رہا ہے، ممبر حوالے کر رہا ہے، اس کی نیت میں کوئی ذرا برابر بھی جو ہے وہ کمی ہوگی. وہ اپنے پورے خلوص کے ساتھ وہ ایک جس ذاکر کا عالم کا انتخاب کرتا ہے اس میں وہ پوری اس کی کوشش یہ ہوتی ہے اچھے سے اچھا میسج جائے. مگر بعض جگہوں سے وہ جیسے کہا نا کوالیفائڈ لوگ نہیں ہوتے اور وہ دوسرے راستے سے داخل ہوتے ہیں. تو اب اس آدمی کو باشعور ہونا ہے جس نے ممبر دینا ہے. اس عوام کو باشعور کرنے کے لیے وہ بنیادی کرائٹیریا ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو پیش کریں کہ عام آدمی کو پتا ہو کہ بھائی اس سطح کا آدمی ہے تو ممبر دینا ہے ورنہ نہیں. یہ پھر پیغام نہیں پہنچا پائے گا، یہ اس میں گڑبڑ ہو جائے گی. کسی ڈاکٹر سے اگر کوئی ایک اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتا ہے، آپ کو جی ایک مختصر سی کال لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. دونوں مولانا صاحب کو میرا سلام ہے. اور مجھے یہ ریلیٹڈ تو نہیں ہے اس ٹاپک سے جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں،
मगर इमाम बारगाह में जब हम जाते हैं तो किसी मौलाना ने हमसे कहा था जब हम लोग ज़ियारतों पर थे कि अगर सुन्नी मस्जिद में नमाज हो रही है तो हमारा वक्त नहीं आया तो आप नमाज मगरिब और सनसेट के बीच में कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे वो अदा हो या सुन्नत हो या नियाबत में किसी के हो, ठीक है, आप मैं नहीं कोशिश पढ़ करता हूँ सकते कि हैं। मैं दूं, क्योंकि इसी बिल्कुल फौजाइश अगर मौलाना साहब लोग हमारी रहनुमाई कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया। सनसेट से लेके मगरिब के बीच में जब तक मगरिब का वक्त आता है हम कोई नमाज अदा कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। कल साहब कबला अब बहुत मुख्तसर टाइम है, सिर्फ 2 मिनट है, क्या आप क्या अगर इनका सवाल भी जवाब कौन सा रिपीट करवा दें? जी जी, वो सवाल सनसेट रिपीट से करवा लेके दें। मगरिब तक के बीच में अगर कोई शिया है और दूसरे किसी मशरब और मकतब के मस्जिद में मौजूद है तो क्या वो नमाज पढ़ सकता है इस बीच में? यानी कोई शख्स किसी दीगर मकतब के मस्जिद में अगर वो गया है मैं इसको तो मैं अगर इसको मैं नमाज इसको आराम से मैं इसको नोट डाउन कर लूंगा, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में इसको मैं तफसील से रख देंगे। जो आप जवाब दे रहे थे उसको बिल्कुल, अगर उलमा वक्त की मगरिब जिम्मे का हो गया है आवाम तो को मगरिब की हाँ नमाज मगरिब की पढ़ें, इशा की पढ़ें, उसमें कोई शरई इश्काल तो नहीं है। अगर कोई हत्ता कि यहाँ तक है कि शिया हजरात भी हमारे अहले सुन्नत के यहाँ, जैसे आप मक्के में जाते हैं और उनकी जमात हो रही है तो आप उसमें मुशारकत कर सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं। बाकी अगर और कोई तफसील हो सवाल की। क़िबला मोहतरमा का सवाल ये था कि क्या गुरूब के बाद, सनसेट के बाद और अजान से पहले ये इस वक्त हम कोई नमाज वक्त नहीं हुआ अभी? जी, यानी अभी अच्छा, वक्त नहीं हुआ जी, ये वक्त नहीं हुआ तो ये नहीं, अगर मगरिब का अगर मगरिब का वक्त नहीं हुआ तो मगरिब की नमाज नहीं हो सकती। अगर मगरिब का वक्त हो गया है जो शरई तौर पर है तो हमारा जो वक्त है अगर हो गया है तो मगरिब की नमाज पढ़ी जा सकती है। अगर वक्त नहीं हुआ है तो मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी जाती, दीगर अज़कार। जी जी, मेरी इल्तमास यही है कि जो टॉपिक चल रहा है उसके हवाले से ही सवाल करें, क्योंकि उससे फिर आउट ऑफ टॉपिक हो जाते हैं। बिल्कुल, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, क़िबला जो बात हो रही थी उसका आप जवाब दें ताकि प्रोग्राम खत्म करूं। मैं मजीद कॉल नहीं अब शामिल कर सकूंगा, बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास। जो आवाम के लिए नुस्खा क्या है कि वो परख सके कि कौन इस काबिल है कि मिंबर को जाकर मकसद बयान करे और कौन नहीं? वाक़ई आवाम की जिम्मेदारी है पैगाम करबला को नश्र करने के लिए ऐसे अफराद का इंतखाब करें कि जो सही तरीके से पैगाम करबला को पेश कर सके और आवाम इससे बाखबर है। ऐसा नहीं कि आवाम को मालूम नहीं है कि कौन से अफराद हैं, कौन से उलमा हैं, कौन से मुतकल्लिमीन हैं जो बेहतर तरीके से बगैर किसी इल्तिहाब इन्फेक्शन के पैगाम करबला को पेश करते हैं। उनकी शरई जिम्मेदारी है कि ऐसे अफराद का वो इंतखाब करें। इंशाअल्लाह ताला वक्त खत्म हो गया, कल तफसील से गुफ्तगू होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह अपने नाज़रीन, अपने दोनों मेहमानान गिरामी के, अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिज़वी साहब के और अल्लामा मिर्ज़ा अस्करी हुसैन साहब की कैपेसिटी से हमारे शामिल हुए। इंतहाई मशकूर और ममनून है। नाज़रीन, हमारा मौजू क़याम हुसैन और अहयाए दीन, इसके ऊपर जो है वो सिलसिला इंशाअल्लाह पूरे अशरे मुख्तलिफ जहतों से हम पूरी कोशिश करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पहलू है इमाम हुसैन सलाम के क़याम के वो आपकी खिदमत आलिया में पेश किया जा सके। अभी इस वक्त हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हुआ।